ऐसा स्कूल जिसने 50 बच्चों को मारा था। एक ऐसा स्कूल जिसको हुकूमत ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। एक ऐसा स्कूल जो 50 बच्चों की बॉडीज रिकवर करने के बाद सिर्फ एक बच्चा उस स्कूल के अंदर आज तक लापता है। दुनिया का खौफनाक स्कूल जो 35 साल से बंद पड़ा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस स्कूल से आज भी उस एक बच्चे की चीखने की आवाज़ें आती हैं। मकामी लोगों का कहना है कि जब रात हो जाती है तो इस स्कूल के अंदर आज भी घंटी बजती है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का सबसे खौफनाक स्कूल, इंडिया और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा स्कूल जिसको 35 साल पहले हुकूमत ने इसीलिए बंद कर दिया कि इसके अंदर जिन्नात रहते हैं। 35 साल पहले इस स्कूल के अंदर पुरस्रार तौर पर आग लग गई और आग लगने के बाद स्कूल के अंदर 50 से ज़्यादा बच्चों की हत्या हो गई और इन 50 से ज़्यादा बच्चों में सिर्फ एक ही बच्चा था जिसका कुछ पता नहीं चला और वो था अरसलान का छोटा भाई अब्दुल्ला। वहाँ पे जब हुकूमत ने तमाम तर बच्चों को स्कूल से निकाला तो इनमें से सिर्फ एक बच्चा गायब था और वो था अरसलान का भाई अब्दुल्ला। अरसलान को पहले से ही शक था कि स्कूल के अंदर कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई इसकी खबर पर यकीन नहीं करता था। मकामी लोग आज भी यानी 35 साल के बाद भी जब स्कूल के बारे में बात करते हैं तो उसके पैर हिलना शुरू हो जाते हैं। वो इसके बारे में बात तक भी नहीं करते, इतना ज़्यादा वो स्कूल से डरते हैं। ये दुनिया का सबसे खौफनाक स्कूल था जिसने 50 बच्चों को निगल लिया था। हुकूमत ने जब स्कूल को बंद कर दिया, अरसलान ने हुकूमत से अपील की कि मेरा भाई अभी तक रिकवर नहीं हुआ, हालांकि ना वो हमें ज़िंदा मिला ना हमें वो मुर्दा मिला। उसके बावजूद हुकूमत ने डिसीजन दिया कि आपका भाई आग के शोलों में मुकम्मल तौर पर राख हो चुका है, इसीलिए आपका भाई नहीं है। उसके बावजूद भी अरसलान इस बात पर यकीन नहीं करता था और वो हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलता था कि स्कूल के अंदर मेरा भाई आज भी जिंदा है। 50 बच्चों को तो स्कूल ने निगल लिया है, लेकिन मेरा भाई अब्दुल्ला आज भी स्कूल के अंदर जिंदा है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कई बार अरसलान को अपने माँ बाप ने समझाया कि अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को भूल जाओ, वो स्कूल के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, लेकिन अरसलान एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अरसलान जब भी रात के अंधेरे में स्कूल के नज़दीक जाता था तो उसको स्कूल की घंटी की आवाज़ें सुनाई देती थी और वो डर के मारे दोबारा वापस आता था। कई मकामी लोगों ने अरसलान को समझाया कि आप स्कूल के अंदर ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अरसलान एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं था और उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि बाकी तमाम तर बच्चों को तो निकाल लिया गया, लेकिन मेरा भाई अब्दुल्ला अब भी स्कूल के अंदर है और उन जिन्नातों के कब्ज़े में है और मेरा अब्दुल्ला आज भी स्कूल के अंदर ज़िंदा है और मैं उसे ढूंढ कर बाहर निकालूंगा। दिन की रोशनी में जब अरसलान स्कूल के अंदर जाता था, बहुत ज़्यादा कमरे देखता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखता था, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलता था और वो आराम से वापस आ जाता था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता था और अरसलान स्कूल के नज़दीक जाता था तो उसको घंटी की आवाज़ें सुनाई देती थी और वो फिर वापस आ जाता था। यानी वो डर के मारे स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि रात के अंधेरे में जब आप इसी तरीके से खौफनाक स्कूल के अंदर दाखिल होते हो तो इंसान के ऊपर बड़ी मुश्किल गुजरती हैं। अरसलान जो कि हमेशा सिर्फ एक ही बात जहन में बिठा रखा था कि मेरा अब्दुल्ला भाई स्कूल के अंदर मौजूद है और वो ज़िंदा है और मैं उसे वापस निकालूंगा, लेकिन उसके पास कोई ऐसा प्लान तरतीब नहीं था कि वो स्कूल से अपने भाई को निकाल सकें। उसके बाद एक रात स्कूल के ऊपर कुछ मकामी लोग गुजरते हैं और वहाँ से उसको चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद वहाँ मकामी लोग पूरे गांव में खबर फैला देते हैं कि स्कूल से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। हालांकि ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि स्कूल के अंदर कोई मासूम बच्चा फंसा हुआ है किसी झंझट में और वो हमसे मदद की अपील कर रहा है। मकामी लोग सब इकट्ठे हो गए और बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए, लेकिन वो जैसे ही स्कूल के नज़दीक जाते हैं, स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो वो स्कूल उसी तरीके से सुनसान पड़ा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अरसलान भी उसी के पास मौजूद था, लेकिन जैसे ही अरसलान मकामी लोग निकल जाते हैं, रात का अंधेरा है,
ارسلان بھی اسی کے پیچھے جب نکلتا ہے تو ارسلان کو صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ میرے بھائی مجھے بچا لو، میرے بھائی مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کے باوجود ارسلان دوبارہ آگے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور پیچھے نہیں دیکھتا، لیکن وہ آواز اس کے دماغوں میں گونجتی ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے عبداللہ جو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ مقامی لوگ بھی چلے جاتے ہیں، ارسلان بھی اسی کے ساتھ چلے جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلا اسکول کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد ارسلان نے تیاری کر لی، جتنا ساز و سامان تھا وہ پہلے سے ہی اس نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اور پہلے سے ہی ظاہر سی بات ہے ماں باپ اسے کہہ رہے تھے کہ آپ اکیلے رات کے اندھیرے میں اسکول کے پاس نہیں جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی ارسلان صرف ایک ہی بات پہ ڈٹا ہوا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں اکیلا اسکول کے اندر جاؤں گا اور اپنے پیارے بھائی عبداللہ کو اسکول سے ضرور نکالوں گا۔ رات کا اندھیرا ہے، ارسلان نے مکمل سامان تیار کر دیا ہے، اس کے بعد بڑے بڑے ٹارچ وغیرہ بھی ہیں، اور اس کے ماں باپ جب نیند کے اندر چلے گئے تو ارسلان نے چپکے سے اپنا سامان سارا سب کچھ بیگ وغیرہ ڈال دیا، اور اس کے بعد آرام سے گھر کا دروازہ کھول لیا اور گھر سے نکل پڑا اور ڈائریکٹلی اسکول کی طرف روانہ ہو گیا۔ ارسلان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ آج میں اپنے بھائی کے پیچھے جاؤں گا یا اپنے عبداللہ بھائی کو ساتھ لے کے آؤں گا، اس کے بغیر میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد جیسی وہ اسکول کی طرف پیش قدمی شروع کرتا ہے، راستے میں ایک مقامی بندہ اس کو مل جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ ارسلان کہاں پہ جا رہا ہے؟ ارسلان اپنے جواب میں بتاتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا کچھ کام ہے، اسی کی طرف میں جا رہا ہوں، اور جیسے ہی کام سے فری ہوں گا تو بہت جلد جو ہے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ یعنی مقامی لوگوں کو بھی ارسلان جو ہے یہ بات نہیں بتا رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مقامی بندے کو یہ بتا دیتا کہ میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں تو شاید ارسلان کی مدد ہو جاتی، لیکن بدقسمتی بہرحال ارسلان نے اپنے سفر کو کنٹینیو رکھا، اور جیسے وہ اسکول کے نزدیک پہنچا، رات کا اندھیرا ہے، خوفناک منظر ہے، اسکول سے گھنٹی کی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ مقامی لوگوں نے پہلے ہی اس بات کیا ہی کہ اسکول کے اندر آج بھی گھنٹی بجتی ہے رات کے اندھیرے میں، اور وہ ہمیں سنائی بھی دیتی ہے۔ اس کے بعد ارسلان جیسے ہی اسکول کے نزدیک پہنچ گیا، اسکول سے بہت تیز گھنٹی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ارسلان بڑے تعجب میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے اسکول کے نزدیک پہنچ گیا، اور اس نے اپنا پہلا قدم ٹوٹے ہوئے گیٹ کے اندر رکھ دیا جو کہ اسکول کا تھا، اور جیسے وہ اندر داخل ہوتا ہے ہوا تیز ہو جاتی ہے، گھنٹی کی آواز بھی تیز ہو جاتی ہے، اور ارسلان کے اوپر ایک نعرہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی مجھے بچا لو، ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ تکلیف ہے، ہمیں بچا لو۔ اور اس کے بعد ارسلان اسکول کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد وہ پہلے روم میں جاتا ہے جہاں پہ اس کو تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی تھی کہ شاید اس روم کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ پہلے اسی روم میں پہنچ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پہنچتا ہے تو اس روم میں صرف ایک چھوٹی سی لکڑیوں پر آگ لگی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ارسلان کیا کرتا ہے، اس روم سے نکل کر مانیٹر روم چلا جاتا ہے، وہاں پہ اس کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے کہ شاید اس کمرے کے اندر کچھ بچے ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے ہوا بہت تیز ہے، رات کا اندھیرا ہے، خوفناک منظر ہے، اور جیسے ہی ارسلان مانیٹر روم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ارسلان مکمل اسکول کی چھان بین کرنے آیا تھا، اس کے پاس بڑا ٹارچ بھی موجود تھا، اور ہر جگہ وہ گھوم رہا تھا کہ شاید میرا بھائی اس جگہ پر تو ہوگا۔ اس کے بعد جیسی وہ کمرے سے نکلتا ہے، سامنے سے ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایک لیڈی کھڑی ہے، اور وہ روم پرنسپل روم تھا۔ ان سے ارسلان کے اوپر ایک آواز آتی ہے کہ ادھر آؤ، آپ کا عبداللہ بھائی ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد جب ارسلان دیکھتا ہے وہ خاتون دوبارہ ان کے نظروں سے غائب ہو جاتی ہے، اور ارسلان دوبارہ اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اور ارسلان کو لگا تھا شاید میرا بھائی اب اسی پرنسپل روم میں ہے، اور اس کے ساتھ ایک لیڈی بھی ہے۔ جیسے ہی ارسلان اس کمرے کے نزدیک پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک لیڈی کھڑی ہے جس نے شلوار قمیص پہن رکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنا سر جو ہے وہ اسی طریقے سے نیچے کر کے رکھا ہوا ہے۔ ارسلان اس خاتون سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں اور یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ ارسلان کو پہلے لگا کہ شاید یہ کوئی مقامی خاتون ہوگی اور اسکول کے اندر داخل ہو گئی ہوگی، اور شاید وہ مجھے ڈرا رہی ہے یا فضول میں ایسا کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ارسلان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ شاید اب میرا آخری کھیل شروع ہو چکا ہے۔ جب ارسلان کی طرف یہ خاتون دیکھتی ہے، اس کی آنکھیں اتنی خوفناک تھی کہ ارسلان پیچھے ہٹ جاتا ہے،
اور وہ اس کے اوپر ٹارچ لگاتا ہے اور بار بار صرف ایک ہی بات بولتا ہے کہ کون ہو آپ اور کہاں سے آئی ہو اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو. لیکن اس کے باوجود بھی ارسلان کو خاتون ایک جواب بھی نہیں دیتی. اس کے بعد یہی خاتون ارسلان کی طرف بڑھنے لگ جاتی ہیں. ارسلان تیزی کے ساتھ اس پرنسپل روم سے نکل کر بھاگنے لگ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی بھاگنے لگ جاتا ہے وہ ایک کینٹین کے روم میں داخل ہو جاتا ہے. اور جیسے وہ کینٹین کے روم میں داخل ہو جاتا ہے ایک ٹیبل پر ایک کتاب پڑی ہے جس کے اوپر مکمل طور پر مٹی ہے. اور جیسی وہ کتاب دیکھتا ہے ٹارچ لگا لیتا ہے اور اس کتاب پر مطلب ایک بچے کا نشان تھا, یعنی اس بچے کے ہاتھ کا نشان تھا اس مٹی کے اوپر. اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ابھی تازہ نشان ہے. وہ اس کتاب کے اندر پڑھتا ہے کہ آئے ہو, اب جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اب آپ یہاں سے بالکل بھی نہیں نکل پاؤ گے. ارسلان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے صرف یہی بات ہی پریشان کرتا ہے کہ میرا عبداللہ مجھے مل جائے, میں اب بھی آسانی سے نکل سکتا ہوں, اور یہ سب جھوٹ ہے جو کتاب کے اندر لکھا ہے, یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد ارسلان کیا کرتا ہے, کینٹین روم میں ہی پڑا ہے کہ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو جاتا ہے. دروازہ بند ہونے کے بعد اس کو اسی کینٹین روم میں اپنا بھائی نظر آتا ہے جو کہ عبداللہ تھا. لیکن بدقسمتی دیکھے کہ اس عبداللہ کے پاس اور بھی بچے موجود تھے جس کو مطلب آگ کی لپیٹ میں آئے تھے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. وہ تمام تر بچے اسی عبداللہ کے پاس اسی کینٹین روم کے اندر موجود تھے اور وہ سب بچے ارسلان کے سامنے تھے. سارے بچے, یعنی پہلے لفظ عبداللہ بولتا ہے کہ ارسلان بھائی مجھے بچاؤ, مجھے یہاں سے نکالو. اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے بچے کی آواز, تیسرے بچے کی آواز اور سارے بچوں کی آواز ایک ہی ہو جاتی ہے اور ارسلان کے اوپر یہ سارے بچے چیخنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں بچا لو, ہماری مدد کرو, ہمیں یہاں سے نکالو. اور اس کے بعد ارسلان اس کمرے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. جیسے وہ اس کینٹین روم سے بھی نکل جاتا ہے وہ اسکول کے بالکل بیک گراؤنڈ میں پہنچ جاتا ہے, مطلب بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے. رات کا اندھیرا ہے, خوفناک منظر ہے, بچے غائب ہو جاتے ہیں. وہ دوبارہ دیکھتی ہے کہ ایک روم میں دوبارہ ایک لیڈی کھڑی ہے اور وہ کچھ بچوں کو پڑھا رہی ہے. اس کے بعد جیسے ہی وہ اس کے اوپر ٹارچ لگاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے, دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ اسکول کی گھنٹی بج رہی ہے بہت زور زور سے, اور وہ بھی خود بخود. اس کے بعد ارسلان بہت زیادہ ڈرنے لگ جاتا ہے. لیکن ارسلان کو صرف ایک ہی بات تنگ کر رہا تھا کہ میں اپنے عبداللہ بھائی کو ڈھونڈوں اور اس کو یہاں سے نکالوں تو یہ میرے لیے بہترین ہوگا. اس کے بعد کیا کرتا ہے ارسلان, گھنٹی جو کہ لگی ہوئی تھی اس کو نیچے زمین پہ پھینکتا ہے کیونکہ وہ بہت زور زور سے بج رہی تھی اور وہ بھی اپنے آپ ہی. ارسلان جیسے ہی سامنے والے کمرے کو دیکھتا ہے کہ اس کمرے کے اندر ایک خاتون ہے اور وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے, اس کے بعد وہ اس کی طرف پیش قدمی کرتی ہیں. اور جیسے ہی ارسلان اس کے نزدیک پہنچ جاتا ہے اور ارسلان زور زور سے آوازیں نکالتا ہے کہ عبداللہ عبداللہ باہر آؤ باہر آؤ. لیکن جیسے ہی عبداللہ اس کو جواب دیتا ہے کہ ارسلان میں ادھر ہوں, آپ ویٹ کرو, میں نکل رہا ہوں. اس کے بعد ارسلان باہر ہی ان کے لیے انتظار کر رہا تھا. کمرے کے اندر اس کو صرف ایک خاتون ہی نظر آ رہی تھی اور کچھ بچوں کی شور شرابہ بھی اس کو نظر آ رہی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ارسلان عبداللہ کا انتظار کرتا رہا کہ شاید عبداللہ اب اس کمرے سے باہر نکلے گا اور میں اس کو آسانی سے اسکول سے نکال دوں گا. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ اس کمرے کے اندر جو کہ لیڈی بیٹھی ہوئی تھی وہ دوبارہ ارسلان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور جیسی ارسلان اس کو دیکھتا ہے, اس کے خوفناک آنگیں, اس کی خوفناک چہرہ, ارسلان دوبارہ پیچھے مطلب چلا جاتا ہے کیونکہ اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ آپ کیا ہو گیا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو اسکول کا مین گیٹ تھا اسی کے اوپر کچھ لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ارسلان بہت زور زور سے چلانے لگتا ہے, چیخنے لگتا ہے, اور صرف ارسلان ایک ہی بات منہ سے نکال رہا تھا کہ کوئی ہے مجھے بچا لو, کوئی ہے مجھے بچا لو. لیکن ارسلان کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے تھے. اس کے بعد جیسے ارسلان دیکھتا ہے کہ اسکول کے مین گیٹ پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ شاید مجھے بچانے کے لیے آئے ہیں, تو جیسے ہی ارسلان اس گیٹ کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں, یعنی اس گیٹ کی جگہ دیوار کھڑی کر دی جاتی ہیں. اس کے بعد ارسلان کو شاید لگا کہ شاید اب ہم یہاں سے بالکل بھی نہیں نکلیں گے. لیکن ارسلان پھر بھی اسکول کے اندر بھاگ رہا تھا, کبھی ایک کمرے کے اندر کبھی دوسرے کمرے کے اندر, یہاں تک کہ ان سے سارا سامان گر چکا تھا. اس کے بعد ارسلان ایک کمرے کے اندر چلا جاتا ہے اور اسی کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک باتھ روم ہوتا ہے اور اسی باتھ روم کے اندر داخل ہو کر خاموشی سے بیٹھنے لگ جاتا ہے.
جیسی وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے اس کو عبداللہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور وہ وہ سنتا ہے کہ عبداللہ شاید آج بھی اس اسکول کے اندر موجود ہے اور اس کو میں نکال سکتا ہوں۔ ارسلان جو کہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، بہت زیادہ خوف کا شکار تھا، اور پسینے اس کے اوپر ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی بہت زیادہ کلومیٹر جو ہے نا پیدل سفر کر کے آیا ہو، اتنا زیادہ اس کے اوپر پسینہ آ رہا تھا کیونکہ وہ ڈر کے ماحول میں تھا، اور اسکول کے باتھ روم کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے خاموشی اختیار کی تھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اسکول کی گھنٹی بجتی ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد عبداللہ کی آوازیں بھی اسے سنائی دیتی ہیں۔ عبداللہ جو کہ ایک عورت کو بتا رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے ماں باپ کے پاس جانا ہے، مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے، لیکن وہ ایک خاتون جو کہ اسکول کے اندر موجود تھی وہ اس عبداللہ کو جانے نہیں دے رہی تھی، اور یہ ساری باتیں ارسلان اسکول کے باتھ روم میں بیٹھ کر سن رہا تھا۔ کچھ گھنٹے جب ارسلان نے اس باتھ روم کے اندر گزارے تو اس دوران وہ اسی باتھ روم کے اندر بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد جب ارسلان کو ہوش آیا تو وہ دوبارہ اسی باتھ روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے دوبارہ خود کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جب اٹھ رہا تھا تو اس کے سامنے ہی بڑی مشکلات کھڑی ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، وہ دوبارہ اسکول کے اندر نکلتا ہے، کمروں میں ڈھونڈتا ہے، ٹارچ لے کے گھومتا ہے، لیکن اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد دوبارہ وہ کینٹین روم میں چلا جاتا ہے جہاں پہ بچوں کے لیے کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس کے اندر دیکھتا ہے، اور اب ارسلان جو ہے دوبارہ زور زور سے چلانے لگتا ہے کہ عبداللہ کہاں پہ ہو، عبداللہ کہاں پہ ہو، لیکن اسکول کے اندر پراسرار طور پر ایک تہہ خانہ موجود تھا اور وہ اس نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ جیسی کینٹین روم میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کینٹین روم کے نیچے تو ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے، نیچے زمین کے اندر ایک کمرہ ہے، وہ دیکھتا ہے اور اس تہہ خانے کے اندر روشنی کبھی آف کبھی آن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جیسی اس تہہ خانے کی طرف بڑھتا ہے ارسلان، اور وہ دیکھتا ہے کہ شاید اس تہہ خانے کے اندر کچھ ہے، اور اس کو کچھ رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی کہ ایک بچہ اس تہہ خانے کے اندر موجود ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اس کے بعد ارسلان جیسی اس تہہ خانے کے نزدیک پہنچ جاتا ہے اور وہ نیچے اترتا ہے، پہلے تو سب کچھ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ جو عبداللہ تھا وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہے اور مکمل طور پر اس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے، اور عبداللہ جس کی حالات بہت زیادہ خراب تھی اور اس کے سامنے کچھ کانا بھی پڑا ہوا تھا۔ عبداللہ جس کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور اس کے بعد ارسلان اس کو آواز دیتا ہے کہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ، لیکن عبداللہ اسی کرسی پر ہی سو گیا تھا کیونکہ کئی ہفتوں تک وہ اسکول کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ ارسلان کو لگا کہ شاید اب یہی میرا بھائی ہے اور یہی ریئل ہے، کیونکہ بہت زیادہ جناتوں نے مجھے تنگ کیا ہے، اب شاید میں اپنے بھائی عبداللہ کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ اس کے بعد جیسی ہی ارسلان اوپر تہہ خانے میں ہی کھڑے ہو کر سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر عبداللہ کو آوازیں دیتا ہے کہ عبداللہ عبداللہ، کیونکہ اسے پہلے سے ہی ڈر تھا کہ شاید اب میں تہہ خانے کے اندر چلا جاؤں اور اس کا دروازہ بند ہو جائے تو مجھے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ارسلان کیا کرتا ہے، سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے وہ بار بار عبداللہ کو آوازیں دیتا ہے، لیکن عبداللہ جو کہ سویا ہوا تھا کئی ہفتوں سے، کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد اسی کرسی پر وہ سو گیا تھا۔ اس کے بعد جیسی ہی عبداللہ کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتا ہے، اس کا حالات جو ہے انتہائی خراب تھا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، عبداللہ اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ میرے بھائی مجھے بچا لو۔ اس کے بعد ارسلان ڈائریکٹ اس سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے، اور ارسلان جو کہ عبداللہ بھائی اس کو کرسی پر ملا تھا اسی کرسی سے اس کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ زنجیر اتنے بڑے تھے کہ وہ اس کو کاٹ ہی نہیں پا رہے تھے، نہ ہی اس کو نکل پا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، جگہ جگہ گھومتا ہے کہ شاید کچھ مل جائے کہ میں ان زنجیروں کو توڑ دوں اور اپنے پیارے بھائی عبداللہ کو نکال سکوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کئی بار اس کے اوپر ٹرائی کیا لیکن نہیں ہو رہا تھا، اور جو سامان ان کے پاس موجود تھا وہ ان سے اسکول کے کمرے میں گر گیا تھا۔ وہ دوبارہ سیڑھیوں پہ اٹھتا ہے اور عبداللہ کو کہتا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ کو ہی میں یہاں سے نکالوں گا، اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ ارسلان دوبارہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر کمرے میں جاتا ہے جہاں پہ ان سے سامان گر گیا تھا، وہ سامان میں سے ایک ہتھوڑا اور کچھ اور چیزیں اٹھا کر دوبارہ اسی تہہ خانے کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور جو زنجیروں پہ اس کے بھائی کو باندھ دیا گیا تھا اس زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے مکمل طور پر۔ یعنی اگر میں بتا دوں تو ارسلان نے عبداللہ کو زنجیروں سے نکالنے پر 1 گھنٹہ لگایا، 1 گھنٹے کے بعد جا کے
اس کا ایک زنجیر اس نے توڑ دیا اور عبداللہ کو کرسی سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ گلے سے لگانے کے بعد وہ پھر بھی ڈر رہا تھا اور عبداللہ کو صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ جنات تو نہیں ہو، جنات تو نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں میں جنات نہیں ہوں، ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ قید کر کے رکھا ہوا ہے اور کئی ہفتوں کئی مہینوں تک آپ مجھے بس یہاں سے نکالو۔ اس کے بعد ارسلان کیا کرتا ہے، جیسی ہی سیڑھیوں سے اوپر آتا ہے ہوا تیز ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہے، خوفناک منظر ہے، اسکول کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد صرف اس کو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ آپ میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ اس کے بعد ارسلان صرف ایک ہی بات اپنے دماغ میں لے کے چلا جاتا ہے کہ اب میں اس شکنجے سے نکلوں گا اور چاہے جو بھی ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی ارسلان اس کینٹین روم سے باہر نکلتا ہے اس کو ہر طرف دیواری نظر آتے ہیں اور کچھ کمرے، لیکن جو سامنے والا گیٹ تھا وہ جیسے ہی اس کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے، اس مین گیٹ کے اوپر ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے، یعنی راستہ مکمل طور پر ختم۔ عبداللہ اسے بتاتا ہے کہ یہاں سے ایک چھوٹا راستہ اور ہے، چھوٹا سا گیٹ ہے، اس کی طرف بھاگو۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ دوسرے چھوٹے گیٹ کی طرف بھاگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس گیٹ کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے، یعنی نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے وہ کسی جگہ پر بھاگتے ہیں اسکول میں دوبارہ وہی لیڈی نامودار ہو جاتی تھی جو اسکول کی پرنسپل تھی۔ وہ اسے صرف ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ارسلان عبداللہ آپ میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا، آپ لوگ چاہے جتنی بھی کوشش کر لو آپ لوگ نہیں جا سکو گے۔ اس کے بعد ارسلان عبداللہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ عبداللہ جس کے اوپر کافی ٹائم سے تکلیف تھی، ارسلان اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہی آپ کو اس جھنجٹ سے نکالوں گا، میں ہی آپ کو اس جگہ سے نکالوں گا، آپ بس ہمت نہیں ہارنا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ دوبارہ ایک روم میں پہنچتا ہے اور اس روم کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی دروازہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ ایک روم سے نکل کے دوسرے روم میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن راستہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، کیونکہ اس لیڈی نے اس کو بتایا تھا کہ آپ لوگ جتنا بھی کوشش کر لو آپ لوگ اسکول سے نہیں نکل پاؤ گے۔ ارسلان اور عبداللہ ایک کمرے کے اندر بیٹھنے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ارسلان نے عبداللہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور بس صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ عبداللہ میرے بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو نکالوں گا اس جگہ سے۔ عبداللہ ارسلان کو جواب میں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ خوفناک ہیں، یہ ہم کو جانے نہیں دیں گے، یہ ہم کو اتنی آسانی سے نکلنے نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ارسلان اپنی بہادری اور اپنی جدوجہد پر قائم تھا اور وہ عبداللہ کو صرف ایک ہی بات بتا رہا تھا کہ میں آپ کو اس جگہ سے ضرور نکالوں گا۔ اس کے بعد کئی گھنٹوں اس نے کمرے کے اندر گزارے، اسکول کا چپا چپا چاند مارا، لیکن اس کو راستہ نہیں ملا۔ دوبارہ وہ لیڈی اس کے سامنے آتی ہے اور اسے بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس صرف 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، اگر 1 گھنٹے کے اندر آپ اسکول سے نہیں نکلے تو آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ جس طریقے سے میں نے 50 بچوں کی ہتیا کی تھی، جس میں سے صرف آپ کے بھائی کو میں نے چھوڑا تھا، تو اس بار آپ دونوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ اس کے بعد وہ لیڈی دوبارہ ان کی آنکھوں کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ارسلان جو کہ انتہائی پریشان تھا، عبداللہ جس کی عمر چھوٹی تھی وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اور وہ اس لیے رو رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد میں اور میرا بڑا بھائی مر جائیں گے اور یہ لیڈی یعنی یہ خاتون اب ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد ارسلان بہت کوشش کرتا ہے، اسکول کا چپا چپا چاند مارتا ہے، کیونکہ ان کے پاس صرف 1 گھنٹے کا ٹائم تھا۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر وہ اسکول سے نہیں نکلے تو یہ خاتون اس کو نہیں چھوڑے گی، یہ جنات، یہ قسم مخلوق جو ہے یہ اس کو نہیں چھوڑے گا اور اس کو نگل جائیں گا۔ یعنی اس کو اندازہ تو تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر اگر ہم نہیں نکلے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ عبداللہ بہت زیادہ رو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ارسلان کی ہمت اور بہادری کو دیکھے کہ اس نے اسکول کا چپا چپا چاند مارا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ ساری جگہ پہ بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جس کمرے کے اندر وہ موجود تھے اسی کمرے کے اندر آتے ہیں اور کمرے کے اندر جو کہ پرانی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں ان سارے کرسیوں کو ملا کر چھت کی طرف راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسی وہ کرسی کو جمع کرتا ہے، ارسلان کیا کرتا ہے، جس کے پاس تھوڑی سی چیزیں موجود تھی وہ چھت کے اوپر لگ جاتا ہے اور بار بار چھت کو مارتا ہے کہ 1 گھنٹہ کافی ٹائم ہے، 1 گھنٹے کے اندر ہی ہم چھت کے ذریعے اسکول سے نکل جائیں گے۔ اور عبداللہ بھی اس کی مدد کر رہا تھا، کرسیوں کے اوپر ہی کھڑا ہوا تاکہ وہ چھت کو
بار بار مار رہا تھا کہ شاید چھت کے ذریعے ہم کوئی سرنگ بنا لیں اور اسی کے ذریعے نکل سکیں. مطلب 1 گھنٹے میں صرف 20 منٹ ہی باقی تھے. عبداللہ ارسلان کو رو رو کے بتا رہا ہے کہ بھائی جلدی کرو، بھائی جلدی کرو. اور ارسلان جو کہ چھت کے اوپر لگا ہوا تھا اور وہ مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ میں نے کسی بھی طریقے سے ہو اس چھت کو توڑ کے یہاں سے نکلنا ہے. لیکن جیسے ہی 10 منٹ باقی رہ گئے اس نے چھت کے اندر ایک سرنگ کر لیا ہے. اس کے بعد ارسلان کیا کرتا ہے، عبداللہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سرنگ کے ذریعے نکال لیتا ہے اور پھر اس کے بعد خود بھی نکل جاتا ہے. لیکن جیسے وہ دیکھتا ہے کہ کمرہ تو بڑا اونچا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، خود پہلے گر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک تھوڑا سا پیر بھی فریکچرنگ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد عبداللہ کو کہتا ہے کہ چھلانگ لگا لو. عبداللہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا اور اس کے بعد عبداللہ بھی چھلانگ لگا لیتا ہے. اور اس کے بعد وہ عبداللہ کو گود میں اٹھا کر اسکول سے دور بھاگنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جیسے وہ بھاگنے لگ جاتے ہیں، راستے میں ہی کوئی ایک شخص نظر آتا ہے اس کو، اور وہ شخص کو بار بار بتاتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ابھی ہم اسکول سے نکل چکے ہیں. لیکن وہ شخص جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے وہ ڈر کے مارے ان سے بھاگنے لگ جاتا ہے. ارسلان جو کہ رات کا اندھیرا ہے، خوفناک منظر ہے، پہاڑی علاقوں میں اسکول ہے، بہت تیزی کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ پیچھے نہ آ جائے. لیکن جیسے وہ بھاگنے لگ جاتا ہے، اس میں سے ارسلان ایک راستے میں گر جاتا ہے. اس کا پہلے سی پیر جو تھا وہ زخمی تھا، لیکن جب وہ گر جاتا ہے تو آلریڈی اس کا ایک پیر جو تھا وہ مکمل طور پر خراب ہو گیا اور وہ چلنے کے قابل ہی نہیں رہا. عبداللہ جو کہ چھوٹا بھائی تھا وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو کسی بھی طریقے سے مقامی جگہ تک پہنچا دوں تو وہاں سے ہم پھر سے مدد لے سکتے ہیں. لیکن قسمت دیکھیں کہ ساری رات ان لوگوں نے اسی جگہ پہ گزاری کیونکہ وہ نہیں چل سکتے تھے. اس کے بعد دیکھیں کہ صبح جیسی ہی ہوتی ہے، مقامی لوگ جو کہ جنگل کی طرف جا رہے تھے پہاڑی علاقوں میں، اس نے اس کو دیکھ لیا. عبداللہ جو کہ ٹھیک تھا اور ارسلان جو بے ہوشی کے حالات میں پڑا تھا، اور وہی مقامی لوگوں نے جب اسے دیکھا تو وہ فوراً ان کے پاس آئے اور دیکھا تو ان میں سے ایک بندہ بے ہوش ہے، دوسرا جو ہے وہ مطلب اسی کے ساتھ موجود ہے. وہ باقی مقامی لوگوں کو اطلاع دیتا ہے کہ اسی طریقے سے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں. وہاں پہ مقامی سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور جو ارسلان کے ماں باپ تھے وہ بھی ان کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں اور وہ ارسلان کو گلے لگاتے ہیں اور بعد میں عبداللہ کو بھی گلے لگا لیتے ہیں اور دونوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے اور دونوں کو گاؤں کے اندر ایک بہت بڑے پروگرام کے منعقد میں شامل کیا جاتا ہے. اور بعد میں اگر میں بتا دوں تو اسکول کے 35 سال ہو چکے ہیں کہ یہ آج تک بند پڑا ہے اور اس نے 50 سے زیادہ بچوں کو نگل لیا تھا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی اسکول کے نزدیک رات کے اندھیرے میں کوئی گزرتا ہے تو اسکول کے اندر آج بھی گھنٹی کی آواز آتی ہے. ارسلان جس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی ان 50 بچوں کے ساتھ سامنے نہیں آئی اور وہ ہمیشہ صرف ایک ہی بات سوچتا تھا کہ میرا بھائی اسکول کے اندر موجود ہے اور میں اس کو ضرور نکالوں گا. لیکن اس کے باوجود بھی ارسلان نے اسکول کے اندر جو کہ کئی ہفتوں سے اس کا بھائی اسکول کے اندر ان جناتوں کے پاس موجود تھا ان سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد اس کے ماں باپ نے اس کو گلے لگایا اور ساتھ میں کہا کہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ نے کر دکھایا. یہ اسکول وادی پاکستان اور انڈیا کے پہاڑی علاقوں میں موجود ہیں جس کو وادی خوف اسکول بھی کہا جاتا ہے. مقامی لوگ اس کے اوپر بات تک بھی نہیں کرتے. جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں نا اسکول کے بارے میں، وہ بات تک بھی گوارا نہیں کرتے. اور جب اس کے ساتھ آپ بات کریں گے اسکول کے اوپر تو اس کے پیر کانپنے لگ جاتے ہیں. وہ اتنا زیادہ مطلب اسکول سے ڈرتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کو اسکول سے خوف ملتا ہے. یہ کہانی ایک سچ آتنک پہ بنائی گئی تھی جس کا کتاب آج بھی پڑا ہوا ہے. آپ چاہے تو ویب سائٹ سے اس کا کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پوری کہانی جو ہے وہ بھی ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی مطلب اس کے ساری تفصیلات جو ہے وہ لے بھی سکتے ہیں. کہانی بتانے کا مقصد اگر آپ مطلب اسی طریقے سے مجھے پیار دیتے رہیں گے، محبت دیتے رہیں گے تو آپ کے لیے میں اسی طریقے سے زبردست کہانیاں بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. کیونکہ یہ کہانی بہت زیادہ پھر لمبی ہونے والی تھی کیونکہ میں نے جو کہانی کے شارٹ کٹ بتائے ہیں یہی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر میں ساری کہانی بتا دوں تو ساری کہانی بتانے میں 3 گھنٹے لگ سکتے تھے، لیکن میں نے آپ کو یہ کہانی صرف آدھے گھنٹے کے اندر ہی پرووائڈ کر دی اور آدھے گھنٹے کے اندر ہی آپ کو ساری تفصیلات بتا دی. اسی طریقے کے اگر خوفناک ویڈیوز آپ کو پسند ہوتی ہیں، اسی طریقے کے اگر آپ کو خوفناک سٹوریز پسند ہوتی ہے، ہارر سٹوری پسند ہوتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں، نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے، تاکہ میں جب بھی کوئی اسی طریقے سے نئے ہارر سٹوری اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے باقاعدہ ملتی رہے اور آپ بھی اسی طریقے سے
ویڈیو سے لطف اندوز ہو، کیونکہ میں ہارر سٹوری بناتا ہوں، خوفناک ویڈیوز بناتا ہوں، ایسے سکولز، ایسے ٹرین سٹوری، ایسے روم سٹوری، ایسے ہوم سٹوریز، جتنے بھی سٹوریز ہیں وہ میں سب آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھیں، شکریہ۔